बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर बात करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये फ़ुरू से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि उसूल से मुताल्लिक़ है। और मौजू का नाम है क़ुरआन से सुन्नत का ताल्लुक़। ये मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत से मुशर्रफ़ फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया। और उस नुज़ूल में यानी उस कुरान करीम के अंदर एक आयत भी नाजिल फरमाई जो सूरह नहल आयत नंबर 44 के अंदर है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। और हमने तेरी तरफ नसीहत की बात इसलिए उतारी है ताकि जो कुछ लोगों के लिए खुदा के यहाँ से नाजिल हुआ है वो उसको बयान कर दें। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें नाजिल की जा रही हैं जिन लोगों के लिए यानी लोगों के लिए, उन लोगों के सामने ये बयान कर दें। लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनके लिए नाजिल किया जा रहा है उसको उनके सामने बयान कर दें। इस आयत पर जब आप गौर करेंगे तो दो मफ़हूम पैदा होता है, दो मफ़हूम निकलता है, दो बातें इससे पता चलती हैं। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी जुमलों की शक्ल में, लफ्ज़ों की शक्ल में, हरफ़ों की शक्ल में कुरान करीम जिसको हम कहते हैं वो नाजिल हुआ है, उसको सेम टू सेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए बयान कर दें, सेम जैसा कि नाजिल हुआ है। लिहाजा इसी की तशरीह करते हुए कुरान करीम ने सूरह माइदा आयत नंबर 67 के अंदर फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो भी आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है, नाजिल होता है, वो उसको पहुंचा दे, उसकी तबलीग कर दें। यानी जो भी नाजिल हो रहा है उसकी आप तबलीग कर दें, लोगों के सामने, लोगों को पहुंचा दें। एक मफहूम तो यह निकला। और इसी की तशरीह में सही बुखारी या सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जो तुमसे ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की कोई बात छुपा ली है वो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अगर कोई शख्स ये अक़ीदा और ये बात रखता है अपने दिल में या अपनी सोच में, अपनी जहन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातों को बयान किया और कुछ बातों को छुपा लिया, वो शख्स अल्लाह पर झूठ बांधता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अल्लाह की तरफ से हासिल किया और अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह को मिला वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और पहुंचा दिया। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन बातों की तबलीग का हुक्म था उनमें से किसी बात को अगर आप छुपाते, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी बातें नाजिल की जाती थीं, अगर कोई बात रसूलुल्लाह को छुपाना होती, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाना चाहते तो वो इस बात को छुपाते। वो बात क्या थी? अल्लाह का इरशाद है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 के अंदर, अल्लाह फरमाता है, व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीही व तख़्शन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़्शा। इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा है जब तू उस शख्स को जिस पर खुदा के इनाम थे और तूने भी इनाम किए थे, कह रहा था कि तू अपनी बीवी को रहने दे और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में वो बात छुपाता था जिसे अल्लाह जाहिर करने को था, लोगों से खौफ करता था, हालांकि अल्लाह से ज़्यादा खौफ करना चाहिए। इस आयत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से तंबीह की गई, और तंबीह किस बात पर की गई? ज़ैद बिन साबित के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को नसीहत की, ए ज़ैद अपनी बीवी को तलाक़ क्यों दे रहा है? अपनी बीवी को तलाक़ मत दे, अल्लाह से डर और उसके साथ सही से रह। ये मामला था। लेकिन
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی جو قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 37 جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کیا تلاوت کی، اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا ہے جو اللہ جانتا ہے، سو اللہ سے ڈر، لوگوں سے مت ڈر۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ طلاق ہونے کے بعد اس سے رسول اللہ شادی کریں، نکاح کریں۔ یعنی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کے متعلق یہ تمام مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی تو پوری تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، نازل کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پہنچا دیں، لوگوں کو تبلیغ کر دیں، یعنی اس کی تبلیغ کریں لوگوں کے لیے۔ لہٰذا اس سے دو مفہوم نکالا گیا، ایک مفہوم تو جو لفظی ہے، حرفی ہے، جو جس طرح سے جیسے نازل کیا گیا ہے ویسے لوگوں کے سامنے پہنچا دے، جو آج ہمارے سامنے قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ اور دوسرا ایک معنی اس سے یہ نکلتا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کو بھی متعین کر کے لوگوں کے سامنے پہنچا دے، اس کی توضیح کر دے، بیان کر دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں، بیان کر دیں۔ کیونکہ قرآن کریم کو بغیر سنت کے سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، عمل کے علاوہ سمجھنا، یہ الگ سمجھ ہوگی۔ کیونکہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کیا، اور اس آیت کی، اس سورت کی اور اس حرف کی، اس لفظ کی کیا توضیح ہے، کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں، قرآن سے سنت کا تعلق ختم کر دیں اور ختم کرنے کے بعد قرآن کو سمجھیں تو آپ ایک الگ سمجھ حاصل کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے بالکل الگ ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں میں کچھ مجمل آیتیں ہیں، کچھ محمل آیتیں ہیں، کچھ متشابہات ہے، کچھ احکام ہے، کچھ مطلق ہے، ان تمام آیتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ لہٰذا اگر سنت کا تعلق قرآن سے کاٹ کر ہم سمجھتے ہیں تو ایک الگ معنی آپ سمجھیں گے جو کہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ایک الگ معنی لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی لیا ہے، جو مفہوم اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، اس مفہوم کے علاوہ اگر کوئی بات ہم سمجھتے ہیں تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ سارق یا سارقہ، اس کے ید کو کاٹ دو، ید مانے ہاتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے سارق یعنی چور، ایک لفظ ہے ید یعنی ہاتھ، اور دونوں مطلق ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کوئی 1 دینار 1 درہم چوری کرے گا، 1 روپے چوری کرے گا، تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ یا ہاتھ یہ بھی مطلق ہے، ید، یہ کہاں تک کاٹا جائے گا؟ کلائی تک، کلائی سمیت، یہاں تک، یا کہنیوں سمیت، کہاں تک کاٹا جائے گا؟ اب اگر ہم سنت سے برطرفی کا اعلان کر کے اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تو ہر شخص اپنی قیاس، اپنی آراء اور اپنے اجتہاد اور اپنی عقل سے کوئی شخص حکم دے گا کہ ہاتھ یہاں تک کاٹا جائے، کوئی کلائی تک کاٹا جائے، کوئی یہاں تک کاٹا جائے، کوئی کوہنی تک کاٹا جائے، کوئی یہاں تک کاٹا جائے، پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی اور عملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث کے ذریعے سے جب ہم سمجھتے ہیں تو ایک الگ معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب اسی آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی رقم کی چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اب یہاں پر اس حدیث سے متعین ہو گیا کہ ہاتھ اس شخص کا کاٹا جائے گا جس نے 4 دینار یا 4 دینار سے زیادہ کی چوری کی ہوگی۔ اس حدیث سے تعلق سمجھ میں آیا اس آیت کا کہ چوتھائی دینار سے اگر کوئی شخص کم چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ اس کو تنبیہ کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کلائی تک کاٹتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ اگر کوئی شخص 4 دینار یا اس سے زیادہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے پتہ چلا 4 دینار سے کم اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلائی تک ہاتھ کاٹتے تھے، جبکہ قرآن کریم نے کہا سمپل ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ کلائی تک کیا، نہ کہ یہاں تک نہ یہاں تک۔ لہٰذا اس آیت کی جو تشریح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوئی۔ اگر سنت کو برطرف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو ہر شخص اپنے اجتہاد سے کوئی شخص کچھ کہے گا، کوئی شخص کچھ کہے گا۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن کریم نے تیمم کا حکم دیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا کوئی پریشانی ہو، خوف ہو تو تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنے کے متعلق قرآن کریم کے پورے قرآن میں یعنی الحمد سے لے کر ناس تک کہیں پر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ تیمم کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو، قول فعل کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ قرآن نے تو کہا تیمم کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر قول ہے جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ قول اس طرح سے ہے، التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم ایک ضربہ ہے وجہ کے لیے اور کف کے لیے۔ اور یہاں پر بھی کف سے مراد جو ہے، یہ ید سے جو مراد ہے وہ کف ہے، صرف کف۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو حکم دیا وہ لفظ ید کا حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ مل لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ید سے مراد جو مطلق ہے اس سے مراد کف لیا کہ ایک ضربہ مارو اور کف اور دوسرا ضربہ چہرے پر، تو تیمم کی ساری تشریح ہو گئی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کی تشریح ممکن ہی نہیں ہے سنت کے بغیر، سنت کے بغیر جس کی تشریح، جس کی توضیح ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے فقط 5 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ان 5 مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آخر قرآن سے سنت کا تعلق کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ انعام آیت نمبر 82 کے اندر 82 کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ یوں ہے کہ جو لوگ خدا کی توحید پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے رہے انہی کو امن ہوگا اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ ظلم جو ہے یہ مطلق ہے، ظلم ہر چھوٹی بڑی چیز ہو سکتی ہے، ظلم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا دل دکھایا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو بیجا تھپڑ مارا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے لیے برا کہا یہ بھی ظلم ہے، کسی شخص نے کسی کے لیے بھی چھوٹا سے چھوٹا اس کی چغلی کی یا اس کے لیے دغا کیا، دھوکہ کیا، وہ بھی ظلم ہے۔ اور اب بڑے سے بڑا زنا کرنا بھی ظلم ہے، بڑے سے بڑی چیز ظلم ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ظلم ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے اس ظلم کو عام مفہوم میں لیا۔ پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، وہ اس معاملے میں مشتبہ ہو گئے، ان کو شک واقع ہوا، ان کو احتمال ہوا کہ آخر کون شخص ہے، کون ہے اس دنیا کے اندر جو ظلم سے محفوظ ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص خدا کی توحید پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے ایمان میں ظلم کا شائبہ نہیں، یعنی ظلم کا شائبہ نہیں، کون ایسا شخص ہے؟
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظلم کا عام مفہوم مراد نہیں ہے، یعنی ظلم کا عام مفہوم جو ہے، مطلق مفہوم جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے شرک مراد ہے۔ کیا تم کو حضرت لقمان کا قول معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک ظلم عظیم ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر کہیں پر ظلم عظیم نہیں ہے۔ کس آیت کے اندر؟ جو میں نے بیان کیا، اللہ کا ارشاد کہ توحید پر جو شخص ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا، بچاتا رہا، اس شخص کے لیے امن ہے اور وہ شخص ہدایت پر ہے۔ تو اس میں ظلم مطلق کہا گیا۔ اب اس ظلم کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ تو جو شخص، اب اس ظلم کا معنی کیا نکلا؟ اس ظلم کا معنی نکلا کہ جو شخص توحید پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، اس شخص کے لیے امن ہے اور وہ راہ ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے۔ تو اس ظلم کی جو تشریح ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوئی، نہ کہ کسی غیر کے قول سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقیید کر دی، اس کو مقید کر دیا شرک سے، اس ظلم کو۔ لہٰذا اس آیت کو بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر قول رسول کے نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 101 کے اندر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے جب تم زمین میں سفر کرنے کو جاؤ تو تمہیں نماز کا قصر کرنا جائز ہے تمہارے لیے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر کرنے جاتے ہو، سفر کرتے ہو اور سفر پر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو نماز قصر کرو۔ اس آیت کے ظاہری مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر خوف ہو، ڈر ہو کسی چیز کا، تب تم سفر میں نماز قصر کرو، ادروائز نہیں کرو، ورنہ نماز مکمل کرو۔ اس آیت کے ظاہری مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہم اس آیت کا جائزہ لیتے ہیں، اس آیت کا جائزہ اس معنی میں نہ لیں کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے، نہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کو سمجھنا حدیث کا محتاج ہے، صحیح حدیث کا محتاج ہے۔ لہٰذا قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے، قرآن کی جو صحیح سمجھ ہے، اس کا جو بیان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہاں سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ آخر اللہ کا کلام جو ہے وہ کیسے حدیث کا محتاج ہو گیا؟ نہیں، قرآن کریم بذات خود محتاج نہیں ہے کسی بھی قول کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بذات خود محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ کے لیے بعض مطلق ہے، بعض مقید ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی اس کی تشریح ممکن ہے، وہاں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یعنی اس کے فہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف ہمیں پلٹنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ اس آیت کا یا اس خاص آیت کا، خاص لفظ کا کیا مفہوم ہے۔ لہٰذا نماز قصر کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا تم پر صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں سوال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم امن میں ہیں تو قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہم امن میں ہیں، جو ظلم و زیادتی ہوتی تھی، جو لوگ ستاتے تھے، ہم ڈر میں اور خوف میں رہتے تھے، لہٰذا ابھی تو ہم امن میں ہیں، تو ہم ابھی قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں امن کے درمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرتے تھے اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ تو اس آیت کی جو صحیح تشریح کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اور قول سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار اور خون کو حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے حرام ہے مردار اور خون۔
اس آیت کا ظاہری مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے تمام قسم کے مردار ہمارے لیے حرام ہیں اور تمام قسم کے خون ہمارے لیے حرام ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور نہ کریں۔ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث کی طرف نہ پلٹیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کے لیے، اس کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مردار اور خون حرام ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈی اور مچھلی خواہ مردہ ہو ہمارے لیے حلال ہے، اسی طرح سے جگر اور تلی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس قرآن کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں کچھ ایکسیپشن مل جاتا ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ مچھلی اگر مر جائے تو بھی کھا سکتے ہیں، مری ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں، ٹڈی کھا سکتے ہیں، مری ہوئی ٹڈی کھا سکتے ہیں، اسی طرح سے جگر اور تلی بھی کھا سکتے ہیں، جبکہ جگر کیا ہوتا ہے؟ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ حدیث، اس حدیث کی روشنی میں ہم اس آیت کو نہ سمجھیں تو پتہ یہ چلتا ہے مری ہوئی مچھلی بھی ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قول اور فعل میں دیکھنا ہی پڑے گا۔ چوتھی مثال میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس کا ترجمہ پہلے سنیں آپ۔ تو کہہ، میں تو اپنی الہامی کتاب میں کسی کھانے والے کے حق میں جو کھانا چاہے سوائے خود مردہ جانور اور خون ذبح کے وقت بہنے والے اور خنزیر کے گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، پس یہ سب حرام اور ناپاک ہیں اور وہ گناہ کی چیز ہے جو غیر اللہ کے نام سے پکاری جائے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر جو موٹی موٹی بات ظاہری مفہوم سے ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کس کس چیز کو؟ میتہ مردار کو، دمم مسفوحہ بہتے ہوئے خون کو، اور لحم خنزیر کو، لحم خنزیر کو، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ اس جو آیت کا اسٹرکچر ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے الہامی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں کسی کھانے والے کے حق میں کوئی کھانا حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے۔ اور کیا چیزیں ہیں؟ میتہ، دم مسفوح اور لحم خنزیر۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم سانپ نہیں کھاتے، بچھو نہیں کھاتے، شیر نہیں کھاتے، یہ سب حرام سمجھتے ہیں۔ آخر کہاں سے حرام سمجھتے ہیں؟ درندے کو حرام سمجھتے ہیں، کہاں سے حرام سمجھتے ہیں؟ اب اس آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن ہمارے سامنے اور بھی چیزیں ہیں جو حرمت والی ہیں، جو حرام ہے، ممنوع ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت والا ہر درندہ اور پنجوں والا پرندہ حرام ہے، یعنی وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جیسے گدھ، چیل وغیرہ، باز وغیرہ، یہ سب حرام ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے درندہ یعنی جو چیر پاڑ کر کھاتا ہے، جو شکار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، بعض مفکرین، سو کالڈ اسکالرس نے احادیث کو ایک طرف کر کے اور قرآن کی تفسیر کی، اور انہوں نے درندے کو بھی حلال قرار دے دیا، سانپ بچھوں کو بھی حلال قرار دے دیا، رینگنے والے جانور کو بھی حلال قرار دے دیا، اور بعض گدھ، ہر چیز، ہر قسم کی چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ دیکھنا۔ جب ہم اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ وہ ہے درندے اور رینگنے والے جانور، اور اسی طرح سے پنجوں والے جانور یعنی جو شکار کرنے والے پرندے ہیں، وہ حرام ہیں۔ لیکن جب سنت سے یعنی حدیث سے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے الگ ہی مفہوم پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے گھریلو گدھا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ گھریلو گھوڑا جس کو کہتے ہیں، گھریلو گدھا،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے خیبر کے وقت میں، کہ اللہ اور رسول تم کو گھریلو گدھوں کے کھانے سے منع فرماتا ہے کیونکہ وہ گندے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں جو حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے، اپنے قول اور فعل اور عمل کے ذریعے سے ہمارے سامنے کچھ چیزوں کو حرام اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اب میں آخر مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 5ویں نمبر پہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، ترجمہ ہے تو کہہ جس زینت کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اس کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی اس آیت کے ظاہری مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی، آپ کہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، جس زینت کو اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، کون ہوتا ہے اس کو حرام قرار دینے والا؟ کون حرام کرتا ہے؟ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام قسم کے زینت ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جب اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، قول، فعل، عمل، تقریر میں ہم جا کر دیکھتے ہیں، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے۔ اگر ہم سنت کو برطرف کر دیں تو اس آیت کی روشنی میں، صرف اس آیت کو اپنی سمجھ سے سمجھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ریشم بھی حلال ہے کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے، اور سونا بھی مردوں کے لیے حلال ہے کیونکہ یہ بھی زینت کی چیز ہے۔ مرد اور عورت سب کے لیے حلال ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم کی روایت، حاکم کے الفاظ کے ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اسی مفہوم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو کیٹیگرائز کیا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے، یہ دونوں چیزیں۔ لیکن اس آیت کو اگر ہم سنت سے کاٹ دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مردوں کے لیے سونا بھی حلال ہے اور ریشم بھی حلال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان جو 5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا جو نچوڑ، اس کا جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی آیت میں ظلم سے مراد صحابہ کرام نے عام ظلم کو لے لیا۔ پہلی مثال میں جب اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کے رکھو تو عام مفہوم میں لیا صحابہ کرام نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا معنی شرک بتایا، ظلم کا معنی شرک بتایا۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے نماز قصر، یعنی نماز کو قصر، ظہر کی 4 رکعت ہے تو سفر میں آپ 2 پڑھتے ہیں، تو وہ نماز قصر کرنے میں اس آیت کے ظاہری مفہوم سے تو پتہ چلتا ہے اگر خوف ہو تو نماز قصر ہوگا اور خوف نہیں ہے تو نماز مکمل پڑھی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عام ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو سفر پر ہو، چاہے خوف کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو۔ اسی طرح سے تیسری مثال میں جب آپ غور کریں گے تو حدیث اگر اس معاملے میں نہیں ہوتی تو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیتے، کیونکہ حرمت علیکم المیتہ والدم، اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ مردار اور خون حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی مری ہوئی ہو، ٹڈی مرا ہوا ہو، اس کو بھی حلال قرار دیا، جگر اور تلی خون کا لوتھڑا ہے پھر بھی حلال قرار دیا۔ اور ہم اگر سنت کی روشنی میں اگر اس کو نہیں سمجھتے تو اس کو ہم حرام سمجھتے۔ چوتھی مثال اگر لے لیجئے تو اگر احادیث نہیں ہوتی تو درندوں کو اور چنگلوں والے جانوروں پرندوں کو ہم حلال سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح پانچویں مثال پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت کے ظاہری مفہوم سے تو پتہ چلتا ہے مردوں کے لیے بھی سونا اور ریشم حرام ہے، حلال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ لہٰذا قرآن سے سنت کا جو تعلق ہے وہ بالکل ایسا تعلق ہے کہ قرآن کی
अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन्नत को समझना, सुन्नत से मदद लेना, सुन्नत की रोशनी में समझना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और हमें चाहिए कि अपनी क़यास और अपनी आरा से पहले कुरान करीम की तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत ने मुतय्यन की है उस रोशनी में हम समझें और उस मुतय्यन अहादीस को जो कुरान की तशरीह में है उसको सामने रखते हुए कुरान को समझें। आज का मेरा मौजू था कुरान से सुन्नत का ताल्लुक़, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये मौजू बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा मिसालों के ज़रिए से। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।